हेलो दोस्तों, कैसे हो। इमरान सीरीज बाय इब्न सफ़ी, कहानी नंबर 7, चैप्टर नंबर 1, सांपों के शिकारी। तैमूर एंड बार्टले का ऑफिस पूरी इमारत में फैला हुआ था। इस फर्म के अलावा इस इमारत में किसी का कारोबार नहीं था। इसी बिना पर यह इमारत कोबरा मेंशन के नाम से मशहूर हो गई थी। वैसे इसका नाम कुछ और था। तैमूर एंड बार्टले की फर्म सांपों की खालों की तिजारत करती थी। कारोबार बहुत बड़ा था। दफ्तर में दर्जनों क्लर्क थे। मुख्तलिफ शोबों के मैनेजर अलग अलग थे और उनकी तादाद 12 से किसी तरह कम नहीं थी। 3 दर्जन शिकारी थे जिनके जिम्मे सांपों की फराहमी का काम था, लेकिन ये सपेरे नहीं थे और ना इसके कायल थे कि बीन सुनकर सांप झूमने लगते हैं। ये तालीम याफ्ता लोग थे और सांपों के शिकार के सिलसिले में उनका तरीक़ाकार साइंटिफिक होता था। उन्हें बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिलती थी और उनकी ज़ाहिरी हालत देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उनका पेशा इतना हकीर और गंदा होगा। कोबरा मेंशन का हाल फर्म का शोरूम था। यहाँ न सिर्फ सदा किस्मों के सांपों की खालें मौजूद थी, बल्कि मुख्तलिफ इक़साम से ताल्लुक़ रखने वाले जिंदा सांप भी कसीर तादाद में थे। हफ्ते में 2 दिन यह शोरूम पब्लिक म्यूजियम बन जाया करता था, यानी हफ्ते में 2 दिन हर आदमी किसी रोक टोक के बगैर वहाँ जा सकता था। आज इतवार था और कोबरा मेंशन के इस बड़े हाल में तिल रखने की भी जगह नहीं थी। आज कुछ गैर मुल्की सांप नुमाइश के लिए रखे गए थे, जिनमें जनूबी अमेरिका के जारा काका और अफ्रीका के ब्लैक मोम्बा भी थे। राजिया सिर्फ उन्हीं 2 अक़साम के सांप देखने के लिए यहाँ आई थी, वरना और सब तो उसके देखे हुए थे। उसे सांप बहुत अच्छे लगते थे। उसके पास सदा किस्मों के सांपों की तस्वीरें थी और उसके जहन पर भी सांप मुसल्लत थे। वो जब भी आंखें बंद करती उसे बैक वक्त तो हज़ारों सांपों की किलबिलाहट महसूस होने लगती। ख्वाब में उसे सांप नजर आते। जब वो सोने के लिए पलंग पर लेटती तो गुनूदगी के आलम में उसे ऐसा महसूस होता जैसे उसके सारे जिस्म पर ठंडे ठंडे सांप रेंगते फिर रहे हो। लेकिन उससे इसे वहशत नहीं होती थी, बल्कि वो एक अजीब किस्म की आसूदगी और तमानियत महसूस करती। उस पर खुद उसे भी हैरत थी। वो काफ़ी देर तक कोबरा मेंशन के शोरूम में रही। वो इतनी महव थी कि उसे 5 बजने की भी खबर ना हुई। हालांकि ये वक्त तो उसकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता था। वो जहाँ कहीं भी हो, रोज़ाना ठीक 5 बजे शाम को उसका इरशाद मंजिल पहुँचना ज़रूरी था। रात उसे वहीं बसर करनी पड़ती थी। बूढ़ा इरशाद उसका दादा था, करोड़ों की दौलत का मालिक। उसके 3 बेटे थे, लेकिन उनमें से कोई भी इरशाद मंजिल में कदम नहीं रख सकता था, हत्ता कि खुद राजिया का बाप भी नहीं। उनका कुंबा बहुत बड़ा था, लेकिन राजिया के अलावा और कोई भी बूढ़े इरशाद से करीब नहीं था। इरशाद उसे बहुत पसंद करता था और वो उसके मामलात में बहुत ज़्यादा दखील थी, लेकिन ये ड्यूटी उसे भी बहुत खलती थी। खुआ कुछ हो, उसका 5 बजे शाम को बूढ़े इरशाद के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी था। आज वो 5:30 बजे पहुंची। इरशाद झिल्लाया हुआ था। उसे देखते ही बरस पड़ा। मैंने अभी तक चाय नहीं पी, वो गुर्राया। तुम जानती हो कि मैं ठीक 5:15 बजे चाय पीता हूँ और तुम हर हाल में मेरे साथ होती हो। जी, वो मेरी एक सहेली मुझसे ज़्यादा थी। जी, वो देखिए, कुछ नहीं, जाओ, अब यहाँ तुम्हारी ज़रूरत नहीं, इरशाद ने कहा, लेकिन लहजे में तहक्कुम की बजाय शिकवे का सा अंदाज था। दादा जान, आप तो समझते ही नहीं, वो मेरी सहेली। मैंने अभी चाय नहीं पी तो मैं मंगवाती हूँ चाय। राजिया कमरे से चली गई। इरशाद की उम्र 80 से कम नहीं थी। दुबला पतला पिलपिले जिस्म का आदमी था। चेहरे पर बेशुमार गहरी झुर्रियाँ थी, लेकिन वो रोजाना शेव करने का आदी था। लोग उसे झक्की समझते थे। इरशाद मंजिल में वो तन्हा रहता था। कुंबे के दूसरे अफराद शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकीम थे। उनका कफील इरशाद ही था, लेकिन उन्हें इरशाद मंजिल में कदम रखने की इजाज़त नहीं थी। उसकी वजह खुद उन लोगों को भी मालूम नहीं थी। इरशाद मंजिल एक बहुत बड़ी इमारत थी और शायद शहर की खूबसूरत तरीन इमारतों में उसका शुमार होता था। वहाँ 1-2 नहीं बल्कि पूरे 15 अदद नौकरों की फौज रहती थी। लातेदाद पालतू परिंदे थे, दर्जनों बिल्लियाँ थी और इतने ही खरगोश। और कभी कभी राजिया ये समझने लगती थी कि वो भी इन्हीं पालतू जानवरों में से एक है। उसका ख्याल मुहर्रिक इरशाद का बर्ताव था। वो उसे एक नन्ही सी बच्ची समझता था और उसे अपनी मर्जी का पाबंद बनाए रखना चाहता था। उसकी ज़रा सी बातों की टो में रहता और उस वक्त तो राजिया को सचमुच गुस्सा आ जाता जब वो उसका विनिटी बैग टटोलने लगता, उसे खोलकर उसमें रखी हुई चीज़ें उलट पलट कर देता। उस वक्त तो भी वो यही हरकत कर रहा था। राजिया चाय के लिए उसके कमरे से चली गई थी
اور وہ میز سے اس کا وینٹی بیگ اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھے اسے کھول رہا تھا۔ اچانک اس کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ وینٹی بیگ کو پرے جھٹک کر کرسی سمیت دوسری طرف الٹ گیا۔ وینٹی بیگ سے ایک چھوٹا سا سانپ نکل کر فرش پر لہریں لے رہا تھا۔ بوڑھا ارشاد بڑی پھرتی سے فرش سے اٹھا، لیکن نہ تو اس نے شور مچایا اور نہ کسی کو اپنی مدد کے لیے آواز دی۔ سانپ کی رفتار میں سرعت نہیں تھی، وہ آہستہ آہستہ فرش پر رینگ رہا تھا۔ ارشاد نے اپنی واکنگ اسٹک سے یہ بآسانی اس کا سر کچل دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر بہت اطمینان سے اسی کرسی پر بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ راضیہ کا وینٹی بیگ اس نے وہیں رکھ دیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ تقریباً 10 منٹوں بعد راضیہ خود ہی چائے کی ٹرے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ ارشاد نے اپنی کرسی میز کی طرف کھسکا لی۔ اچانک راضیہ کی نظر مردہ سانپ پر پڑی۔ وہ چائے کی ٹرے میز پر رکھ چکی تھی۔ ارے یہ سانپ! بوڑھا اسے گھورنے لگا، لیکن راضیہ کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ یہ یہاں پھر اسے کہاں ہونا چاہیے تھا؟ ارشاد نے آہستہ سے پوچھا۔ میں کیا جانوں، میرا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں کمرے میں تھا، میں نے اسے مار ڈالا۔ ارشاد اس کا چہرہ غور سے دیکھتا ہوا بولا۔ مگر یہ یہاں کیسے آیا؟ تم لائی تھی؟ ارشاد بدستور اس کے چہرے پر نظر جمائے رہا۔ راضیہ ہنسنے لگی، لیکن ارشاد کی سنجیدگی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ میں اسے اسپٹ میں رکھوں گی، یہ کتنا خوش رنگ ہے، راضیہ نے ارشاد کے لیے چائے اڈیلتے ہوئے کہا۔ دونوں تھوڑی دیر تک خاموشی سے چائے پیتے رہے، پھر ارشاد نے کہا، تم مجھ سے تنگ آ گئی ہو؟ کیوں نہیں تو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں محسوس کر رہا ہوں اس معاملے میں آپ سے لڑ جاؤں گی۔ آخر آپ کس بنا پر ایسا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں سچ مچ تم پر ظلم کرتا ہوں؟ میں تو ایسا نہیں سمجھتی۔ آخر آج آپ یہ جھگڑا کیوں لیے بیٹھے ہیں؟ ضرورتاً آج میری ذرا سی غفلت مجھے موت کے گھاٹ اتار دیتی۔ یہ سانپ تمہارے وینٹی بیگ میں تھا؟ نہیں، راضیہ بوکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جاؤ، یہ حقیقت ہے، یہ واقعی ایک نازیبہ بات ہے کہ میں تمہارے وینٹی بیگ میں ہاتھ ڈال دیا کرتا ہوں۔ ارے دادا جان، خدا کی قسم میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں۔ راضیہ کا چہرہ زرد ہو گیا تھا اور اس کا سینہ دھوکنے کی طرح پھول اور پچک رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ، چائے پیو، ارشاد نے نرم لہجے میں کہا۔ راضیہ بیٹھ گئی، لیکن اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ ارشاد نے ایک بار پھر اسے غور سے دیکھ کر پوچھا، یہ سانپ تمہارے بیگ میں کس نے رکھا ہوگا؟ میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتی، لیکن ہاں لیکن کیا؟ ابھی میں نے آپ سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تھی کیا؟ میں کسی سہیلی کے گھر نہیں گئی تھی، بلکہ میں تیمور اینڈ بارٹلے کے شو روم سے سیدھی یہاں آئی ہوں۔ وہاں تم کیوں گئی تھی؟ مجھے سانپوں سے دلچسپی ہے، میں جانتا ہوں۔ گھر سے جب میں چلی ہوں تو مجھے یقین ہے کہ بیگ میں سانپ نہیں تھا، کیونکہ میں نے راستے میں بھی ایک جگہ اسے کھولا تھا۔ شو روم میں تمہارے ساتھ اور کون تھا؟ کوئی بھی نہیں، میں تنہا گئی تھی۔ مجھے اطلاع ملی تھی کہ وہاں آج 2 بالکل نئی قسم کے سانپ نمائش کے لیے رکھے جائیں گے۔ ارشاد تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، میری اس بری عادت سے سبھی واقف ہوں گے کہ میں تمہارا بیگ کھول کر دیکھتا رہتا ہوں۔ جی ہاں، تم نے شکایتاً لوگوں سے تذکرہ کیا ہوگا۔ وہ دیکھیے، میں برا نہیں مانتا، صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ اس سے واقف ہے یا نہیں۔ صرف گھر والے؟ گھر سے مراد صرف تمہارا گھر ہے نا، یا جواد اور امجاد کے گھر والے بھی جانتے ہیں؟ جی ہاں، انہیں بھی علم ہے۔ ارشاد ایک طویل سانس لے کر کرسی کی پشت سے ٹک گیا۔ وہ چھت کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے کی جھریاں کچھ اور زیادہ گہری معلوم ہونے لگی تھی۔ دادا جان، آپ یقین کیجئے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرکت تمہاری ہے، بوڑھے ارشاد نے آہستہ سے کہا۔ آپ نے یہ کیوں پوچھا تھا کہ بیگ کے متعلق کون کون جانتا ہے؟ میں پھر یہی کہتا ہوں کہ یہ حرکت تمہاری نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ خاندان کے کسی دوسرے فردوں پر شبہ کر رہے ہیں۔ کیوں نہ کروں؟ کیا آدمی کی وقت دولت سے زیادہ ہوتی ہے؟ اوہو، یک بیک راضیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تب تو یہ حرکت میری بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتی، مجھے یقین ہے۔ اس لیے آپ خاندان والوں کو یہاں نہیں رکھتے؟ راضیہ نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی اور چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے یک بیک غصہ آ گیا ہے۔ ہاں، اس کی وجہ یہی ہے۔ پھر آپ کو مجھ پر اعتماد کیوں ہے؟ بس یوں ہی؟ نہ ہونا چاہیے۔ اب میں یہاں کبھی نہ آؤں گی، کبھی نہیں۔ میں گریجویٹ ہوں اور اپنی روزی خود کما سکتی ہوں۔ میں اسی لیے تمہیں پسند کرتا ہوں، اس لیے مجھے تم پر اعتماد ہے۔ بوڑھا ارشاد مسکرا کر بولا، تم میری خوشامد نہیں کرتی، صاحب گوئی سے کام لیتی ہو، لیکن میں اسے برداشت تو نہیں کر سکتی کہ آپ والد صاحب پر کسی قسم کا شبہ کریں۔ اس سے میری اپنی پسند پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔
بہرحال آپ کھلے ہوئے الفاظ میں والد صاحب پر اپنا شبہ ظاہر کر رہے ہیں۔ ارشاد کچھ نہ بولا، وہ خاموشی سے چائے پی رہا تھا اور راضیہ کی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس نے ابھی تک ایک گھونٹ نہیں پیا تھا۔ ارشاد خیالات میں کھویا ہوا تھا، اس نے اس کی طرف دھیان نہ دیا۔ پھر اب میری یہاں کیا ضرورت ہے؟ راضیہ اٹھتی ہوئی بولی، کیونکہ سانپ کے بچے سپولے کہلاتے ہیں، اور والد صاحب اگر آپ کو ختم کر کے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس میں میرا بھی حصہ ہوگا، اور دولت کے متعلق ابھی آپ ہی اظہار خیال فرما چکے ہیں۔ تم ہر بات میں میری ماں سے مشابہ ہو۔ ارشاد نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا، وہی صورت شکل، وہی انداز گفتگو، ویسا ہی مزاج۔ پھر بتاؤ، مگر تم کیا جانو؟ یہ بات تمہارے والدین کے علم بھی نہیں ہے۔ کوئی نہیں جانتا سوائے میرے۔ کون سی بات؟ لیکن میں تمہیں ضرور بتاؤں گا، مجھے تم پر اب بھی اعتماد ہے۔ راضیہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ آؤ میرے ساتھ۔ بوڑھا ارشاد اٹھتا ہوا بولا، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ اسے عمارت کے ایک حصے میں لایا جہاں کے مکفل کمروں میں کسی کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ خود راضیہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ان میں کیا ہے اور وہ مکفل کیوں رکھے جاتے ہیں۔ ارشاد نے ایک کمرے کا قفل کھول کر دروازے کو دھکا دیا۔ کمرے میں تاریکی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی راضیہ نے کچھ اس قسم کی بو محسوس کی جیسے وہ کمرہ سالہ سال سے تازہ ہوا سے محروم رہا ہو۔ اسی بو میں چمگادڑوں کی بیڑ کی بدبو بھی شامل تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی آنکھیں اندھیرے کی عادی ہو گئی تو اس نے دیکھا کہ کمرے کا فرش گردوں سے اٹا ہوا ہے اور دیواروں پر بھی گردوں کی کافی موٹی تہ موجود ہے۔ یہاں اسے کسی قسم کا سامان نظر نہیں آیا، البتہ سامنے ہی دیوار پر ایک بڑا سا فریم آویزہ تھا اور اس کے شیشے پر اتنی گرد جمی ہوئی تھی کہ وہ بالکل تاریک ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر اس نے ارشاد کو شیشے کی گرد صاف کرتے دیکھا۔ اس فریم میں ایک تصویر تھی، لیکن اس کمرے میں اسے اپنے باپ نوشاد کی تصویر دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ آخر وہ اس اندھیرے کمرے میں کیوں لگائی گئی؟ یہ کون ہے؟ ارشاد نے راضیہ کی طرف مڑ کر پوچھا۔ آخر اس سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ راضیہ نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ یہ کس کی تصویر ہے؟ ارشاد نے پھر پوچھا۔ اب کیا میں والد صاحب کو بھی نہ پہچانوں؟ راضیہ نے بے دلی سے کہا۔ خوب غور سے دیکھو۔ دیکھ رہی ہوں۔ تو پھر کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ والد صاحب کی تصویر نہیں ہے؟ ہاں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، ارشاد مسکرا کر بولا۔ تب پھر مجھے سمجھنا چاہیے کہ آج آپ مجھے چڑھانے پر تل گئے ہیں۔ نہیں ننھی بچی، ارشاد نے سنجیدگی سے کہا، یہ نوشاد نہیں ہے، یہ میرے ایک چچا کی تصویر ہے، اور میرے تینوں لڑکے نوشاد، جواد اور امجاد اس سے مشابہت رکھتے ہیں، اور تمہارا باپ تو ہو بہو اسی کی تصویر ہے۔ راضیہ آگے جھک کر بغور تصویر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ اگر صاحب تصویر کے جسم پر قدیم وضع کا لباس نہ ہوتا تو اپنے دادا کے بیان پر کبھی یقین نہ کرتی، لیکن اب بھی اسے شبہ تھا۔ اس کی دانش تو میں قدیم وضع کے لباس اس زمانے میں مہیا کرنا دشوار تو نہیں تھا، کیونکہ وہ اکثر ڈراموں اور فلموں میں 2-3 ہزار سال قبل کے لباس بھی دیکھ چکی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے ارشاد سے کہا، اگر میں تسلیم کر بھی لوں تو پھر میں کہوں گا کہ میں اسی مشابہت کی بنا پر اپنے تینوں لڑکوں سے دور ہی دور رہنا پسند کرتا ہوں۔ راضیہ کا اشتیاق بڑھ گیا۔ اس نے کہا، میں کچھ نہیں سمجھی، میں ابھی سمجھاتا ہوں۔ ارشاد نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس کمرے سے نکل آئے۔ ارشاد نے اسے پھر مکفل کر دیا۔ پھر ارشاد نے کہا، تم یہی ٹھہرو، ٹارچوں کے بغیر کام نہیں بنے گا، میں ٹارچ لے کر آتا ہوں۔ وہ راضیہ کو وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ آج وہ بوڑھا راضیہ کو حد درجہ پر اسرار معلوم ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ارشاد واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ اس نے برابر کے دوسرے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس کمرے میں تاریکی، گندگی اور بدبو کا وہی راج تھا، لیکن راضیہ کو یہاں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ ارشاد اس سے کہہ رہا تھا، تم ہر معاملے میں بالکل اپنی پردادی ہی کی طرح ہو، مجھے توقع ہے کہ انہی کی طرح ایک مضبوط کردار کی مالک ہوگی۔ کیا اب آپ کوئی بہت ڈراؤنی چیز سامنے لانا چاہتے ہیں؟ راضیہ نے پوچھا۔ ہاں، بات کچھ ایسی ہی ہے۔ میں آج تمہیں سب کچھ بتا دینا چاہتا ہوں۔ یہ راز میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، لیکن تم اسے ہمیشہ راز ہی رکھو گی، ہمیشہ۔ مجھے یقین ہے کہ تم اپنی پردادی کی طرح مضبوط کردار رکھتی ہو۔ میں نہیں ڈروں گی، مجھے بتائیے۔ اچھا ٹھہرو، ارشاد نے کمرے کے ایک گوشے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ راضیہ وہی کھڑی رہی۔ گوشے میں پہنچ کر ارشاد نے فرش کی گرد و صاف کی، اور پھر راضیہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے کسی صندوق کا ڈھکن اٹھایا ہو۔ فرش میں ایک چوکور سی خلا نظر آ رہی تھی جس کا رقبہ 1 مربع فٹ سے زیادہ نہ رہا ہوگا۔ ارشاد نے جھک کر اس خلا میں ٹارچ کی روشنی ڈالی۔
اور چند لمحے اسی حالت میں رہا، پھر راضیہ کی طرف مڑ کر بولا، آؤ ڈرو نہیں۔ راضیہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھی۔ بوڑھے ارشاد کے رویے نے اسے سچ مچ خوفزدہ کر دیا تھا۔ آؤ دیکھو، یہ ایک تہ خانہ ہے۔ راضیہ دونوں زانو بیٹھ کر خلا میں جھانکنے لگی۔ وہ چند لمحے تک آنکھیں پھاڑتی رہی، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا۔ ٹارچوں کی روشنی کافی گہرائی میں کسی ایسی چیز پر پڑ رہی تھی جو بذات خود غیر واضح تھی، لیکن پھر جلد ہی اس کے سارے جسم میں پسینہ پھوٹ آیا اور حلق خشک ہونے لگا۔ جس چیز پر ٹارچوں کی روشنی پڑ رہی تھی وہ کسی آدمی کی ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ دیکھ چکی دفتن ارشاد نے پوچھا۔ راضیہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی آواز بہت دور سے آئی ہو۔ جی ہاں، اس نے مردہ سی آواز میں جواب دیا۔ کیا دیکھا؟ ہڈیوں کا ڈھانچہ، راضیہ تھوک نکل کر بولی۔ ٹھیک، بس اب آؤ۔ ارشاد اسے ایک طرف ہٹا کر سوراخ کا ڈھکن بند کرتا ہوا بولا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے کے باہر آ گئے۔ ارشاد نے اسے مکفل کیا اور پھر وہ رہائشی حصے کی طرف پلٹ آئے۔ راضیہ کا چہرہ زرد ہو گیا تھا اور آنکھوں میں وحشت نظر آنے لگی تھی۔ دونوں کافی دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ بوڑھا ارشاد خیالات میں کھویا ہوا تھا۔ زرد رنگ کے ڈھیلے ڈھالے لبادے میں اس کا چھوٹا سا جھریایا ہوا چہرہ انتہائی پر اسرار معلوم ہو رہا تھا۔ میں جو کچھ بھی کہنے جا رہا ہوں وہ ہمیشہ تمہاری ہی ذات تک محدود رہے گا، اس نے کچھ دیر بعد بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں وعدہ کرتی ہوں، آپ مطمئن رہیے۔ راضیہ کا اشتیاق و اضطراب بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ سنو، وہ میرے دادا کی ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ راضیہ کے ہونٹ ہلے لیکن آواز نہ نکلی۔ وہ حیرت سے بوڑھے ارشاد کو گھور رہی تھی۔ اسی زمین پر آج سے 65 سال پہلے ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی تھی۔ وہ آج بھی ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔ صرف 50 روپیوں کی بات تھی۔ میرے خدا، میں آج بھی یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جلدی سے کہہ ڈالیے، مجھے اختلاج ہونے لگا ہے، راضیہ نے کہا۔ بوڑھا چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ابھی تم جس کی تصویر دیکھ چکی ہو، اس نے میرے دادا یعنی اپنے دادا کو صرف 50 روپے کے لیے قتل کر دیا تھا، اور وہ لاش آج تک بے گور و کفن پڑی ہے۔ بے گور و کفن! خدا مجھے اور سب کو معاف کرے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان ہڈیوں کو وہاں سے نکال کر دفن کر سکوں۔ میرے باپ نے بھی ہمت ہار دی تھی۔ بوڑھا ارشاد خاموش ہو گیا۔ لیکن وہ ہڈیاں بے گور و کفن کیوں ہے؟ راضیہ نے مضطربانہ انداز میں کہا۔ مجھے پورا واقعہ بتائیے۔ چچا کو 50 روپیوں کی ضرورت تھی۔ وہ اچھا آدمی نہیں تھا، کسی برے کام میں صرف کرنے کے لیے اسے روپیوں کی ضرورت تھی۔ وہ شراب کے نشے میں تھا۔ دادا صاحب نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ اسے برا بھلا بھی کہا۔ وہیں دیوار پر ایک تبر آویزہ تھا۔ چچا نے غصے میں آ کر وہیں اسی تبر سے ان پر حملہ کر دیا۔ پے در پے 3-4 وار کیے اور وہ وہیں ٹھنڈے ہو گئے۔ پھر وہ کمینہ فرار ہو گیا اور اس دن سے آج تک اس کی خبر ہی نہیں ملی۔ والد صاحب اور میرے سب سے چھوٹے چچا گھر ہی میں موجود تھے۔ جتنی دیر میں وہ وہاں پہنچتے سب کچھ ہو چکا تھا۔ گھر میں اس وقت تو صرف 3 آدمی تھے، میری ماں، والد صاحب اور چھوٹے چچا۔ میں موجود نہیں تھا۔ یہ تم یقین جانو 40 سال کی عمر تک مجھے یہ واقعہ نہیں معلوم ہوا۔ وجہ یہ ہوئی کہ دادا صاحب انہیں ایام میں حج کے لیے جانے والے تھے۔ جب میں گھر آیا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ حج کے لیے چلے گئے۔ سب یہی جانتے تھے کہ وہ حج کے لیے گئے، مگر حقیقت یہ تھی کہ والد صاحب اور چھوٹے چچا نے مل کر ان کی لاش تہ خانے میں ڈال دی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ خاندان بدنام ہو، کیونکہ ہمارا خاندان صدیوں سے ذی عزت سمجھا جاتا رہا تھا۔ بہرحال کچھ دنوں بعد دادا صاحب کے لیے مشہور کر دیا گیا کہ وہ بیت اللہ شریف میں فوت ہو گئے۔ رہ گیا گمشدہ چچا کا معاملہ تو اس کی طرف کسی نے دھیان بھی نہ دیا، کیونکہ وہ ایک اوباش آدمی تھا۔ ویسے بھی مہینوں گھر میں اس کی شکل نہیں دکھائی دیتی تھی۔ لیکن راضیہ نے تھوک نگل کر کہا، لاش یوں ہی کیوں پڑی رہ گئی؟ اوہ، پھر کسی کی ہمت ہی نہیں پڑی کہ وہ اس تہ خانے میں اترتا۔ والد صاحب نے مجھے اس کے متعلق اس وقت تو بتایا جب میں 40 برس کا تھا، یعنی آج سے 40 سال پہلے۔ لیکن میں تم سے کیا بتاؤں، مجھ میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ تہ خانے میں اتر کر ان ہڈیوں کو سپرد خاک کر دوں۔ کچھ دیر کے لیے کمرے پر خاموشی مسلط ہو گئی۔ پھر بوڑھا بولا، جب تک یہ واقعہ مجھے معلوم نہیں ہوا تھا میں اپنے بچوں پر جان دیتا تھا، لیکن جب یہ واقعہ معلوم ہوا مجھے ان تینوں سے وحشت ہونے لگی۔ والد صاحب کی زندگی تک وہ میرے ساتھ رہے، پھر میں نے انہیں الگ کر دیا۔ آخر ان کا کیا قصور تھا؟ راضیہ نے پوچھا۔ چچا سے مشابہت کی بنا پر مجھے ان سے وحشت ہوتی تھی، تمہارا باپ تو خاص طور سے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں وہ بھی اس مشابہت کی بنا پر آپ سے وہی برتاؤ کریں گے؟ میں جانتا ہوں کہ یہ ایک لغو خیال ہے، مگر میں کیا کروں؟
اور اب تو مجھے اور زیادہ محتاط رہنا پڑے گا۔ آخر وہ سانپ تمہارے بیگ میں کہاں سے آیا تھا مجھے بتاؤ۔ راضیہ کچھ نہ بولی، اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ یہی سوچ سکتی تھی کہ سانپ کسی نے گھر ہی میں رکھا ہوگا، لیکن اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ گھر سے روانہ ہو کر کوبرا مینشن جانے سے پہلے ایک ریستوران میں گئی تھی اور وہاں اس نے پف کرنے کے لیے بیگ بھی کھولا تھا۔ پھر کیا کوبرا مینشن میں کسی نے یہ حرکت کی تھی؟ مگر وہاں تو بیگ اس کے ہاتھ ہی میں تھا۔ ممکن ہے کسی نے اس کے باوجود بھی ہاتھ کی صفائی دکھائی ہو، مگر وہ اس کا باپ یا کوئی چچا ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا سوچنے لگی؟ ارشاد نے پوچھا۔ اسی سانپ کے متعلق مت سوچو، مجھے یقین ہے کہ یہ حرکت تمہاری نہیں ہو سکتی، مگر دادا جان میں اپنے باپ یا کسی چچا پر بھی شبہ نہیں کر سکتی۔ ختم کرو ان باتوں کو۔ بوڑھا ہاتھ ہلا کر بولا، میں اپنی موت سے پہلے نہیں مر سکتا۔ اگر یہی خیال ہے تو پھر آپ نے ان لوگوں کو الگ کیوں کر دیا ہے؟ تمہاری منطق اور بحث مجھے تنگ کر ڈالتی ہے۔ میں نے الگ کر دیا، میری مرضی، میرا جو دل چاہے گا کروں گا۔ بہرحال میں اب یہاں نہیں رہوں گی۔ کیا؟ بوڑھا آنکھیں نکال کر بولا، تم مجھے تنہا نہیں چھوڑ سکتی؟ میں اپنی اولاد میں تمہیں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں، تم نہیں جا سکتی۔ راضیہ خاموش بیٹھی رہی، لیکن اس کے چہرے پر بیزاری کے آثار تھے۔ کیپٹن فیاض نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، عمران اپنا سر پیٹنے لگا۔ فیاض نے اس کی پرواہ نہ کی، آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور دانت پیس کر بولا، تم خواہ مخواہ ایک نہ ایک شوشہ چھوڑ کر ہمیشہ الگ ہو جاتے ہو۔ شوشہ خود بخود چھوٹتا ہے پیارے فیاض، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ غالباً تم تیمور اینڈ بارٹلے والی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہو۔ بیٹھ جاؤ، آج میری عقلوں میں سخت درد ہے، اس لیے میں کوئی جسمانی محنت نہیں کر سکتا۔ میرا موڈ بہت خراب ہے، اگر تم نے اوٹ پٹانگ باتیں شروع کی تو مار بیٹھوں گا۔ میں آج کل طلسم ہوشربا کی 8ویں جلد تو لکھ رہا ہوں۔ بیٹھو بیٹھو، میں تمہیں چند ٹکڑے کھلاؤں اور سناؤں۔ عمران، یس مائی ڈیئر سپر فیاض، یہ ٹکڑا بڑے غضب کا ہے۔ آنا ہدہد مرزا پوش کا طرف کوہ چکماک کی اور، یہاں سے 2 کلمہ داستان ولد ساقی نامہ ماسل باقی نویس۔ ارے باپ رے! فیاض نے اٹھ کر اس کا منہ دبا دیا۔ تم خواہ مخواہ مجھ سے نہ الجھو ورنہ، فیاض بڑبڑایا۔ ورنہ کیا ہوگا؟ عمران نے اپنے منہ پر سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، میں تمہیں کسی مصیبت میں پھنسا دوں گا۔ تم نے نیلے پرندے والے معاملے میں ایک بہت بڑا جال کیا تھا۔ کیا مطلب؟ تم نے ہوم سیکریٹری کا جو سرٹیفکیٹ دکھایا تھا جعلی تھا۔ آج سمجھے ہو یہ بات؟ عمران نے کہکہا لگایا۔ مگر پیارے کپتان صاحب، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ چلو چھوڑو، میں کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کروں گا، اس طرح تم خود اپنے اوپر ایک احسان عظیم کرو گے۔ عمران نے آہستہ سے کہا، آخر تم تیمور اینڈ بارٹلے کے متعلق صاف صاف کیوں نہیں بتاتے؟ صاف صاف یہ اسی وقت تو بتا سکوں گا جب مجھے صاف صاف معلوم ہو جائے۔ ویسے وہ لوگ کوئی غیر قانونی حرکت ضرور کر رہے ہیں، نوعیت ہی بتا دو۔ یہاں سے 2 کلمہ داستان حیرت نشان فیاض خچر سوار کے بیان کیے جانے میں کہ پہلوان زبردست تو تھا، مار خانہ اس کے ہاتھ سے عمران صاحب کراں عالی شان کے، اور رونا سر پیٹ پیٹ کر ہپ۔ تم گدھے ہو! فیاض جھنجھلا گیا۔ یہی بات تم نے پہلے کہہ دی ہوتی تو اتنا سر نہ مارنا پڑتا۔ پرسوں تیمور اینڈ بارٹلے کے شو روم میں تم بھی تھے۔ تم نے 2 یا 3 منٹوں تک وہاں ارشاد کی پوتی راضیہ سے گفتگو بھی کی تھی۔ کیوں؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ راضیہ تمہاری بہن سریا کی دوست ہے۔ ہاں، تو پھر تمہیں اس کا اعتراف ہے کہ وہ تمہیں وہاں ملی تھی؟ قطعی ہے، عمران نے کہا اور جیب میں چوئنگ گم کا پاکٹ تلاش کرنے لگا۔ تب پھر تمہیں میرے چند سوالات کا جواب دینا پڑے گا۔ سوالات لکھ کر لاؤ۔ پرچہ 2.5 گھنٹے سے کم نہ ہونا چاہیے، 7 میں سے 5 سوال ضروری ہو۔ فارغ خطی اور کیا کہتے ہیں اسے؟ خوش قسمتی نہیں، کیا کہتے ہیں؟ خوش خطی۔ ہاں، خوش خطی کے نمبر الگ۔ جب تم اس سے ملے تھے تو اس کا بیگ اس کے ہاتھ میں تھا یا نہیں؟ نہیں، بیگ تو نہیں تھا، البتہ اس نے اپنے گلے میں متعدد جھولیاں لٹکا رکھی تھی۔ عمران، میں تم سے سنجیدگی اختیار کرنے کی استدعا کروں گا۔ کیا فائدہ؟ عمران سر ہلا کر بولا، اگر میں سنجیدہ ہو گیا تو تم کمرے کے باہر نظر آؤ گے یا پھر اس قابل نہ رہ سکو گے کہ نظر آ سکو۔ میرے سوال کا جواب دو، فیاض دانت پیس کر بولا۔ عمران نے تشویش آمیز لہجے میں کہا، اسی قسم کی بد احتیاطیوں کی بنا پر دانت کمزور ہو جاتے ہیں۔
آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی چنگاریاں اڑتی ہے، سر چکراتا ہے اور عقل و کام نہیں کرتی۔ کس دواخانے سے رجوع کیا جائے تاکہ ایمان دھرم سے کہہ دینے پر آدھی قیمت واپس مل جائے؟ اچھا تم بھگتو گے؟ فیاض اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ بھگتنے ہی کے ڈر سے میں نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ اس کے بیگ میں سانپ تھا۔ فیاض نے دروازے میں رک کر عمران کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ بڑی کم ہمت لڑکی معلوم ہوتی ہے، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ اگر میں لڑکی ہوتا تو میرے بیگ سے کم از کم ایک ہاتھی ضرور برآمد ہوتا، الا ماشاء اللہ۔ عمران میں تمہیں آفس میں طلب کر کے تمہیں ان سوالات کے جواب پر مجبور کروں گا۔ جب تک تم مجھے پوری بات نہیں بتاؤ گے مجھ سے کچھ بھی نہیں معلوم کر سکو گے۔ فیاض پھر پلٹ آیا، چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر بولا۔ ارشاد سے واقف ہو؟ ہاں، مشاعروں میں اکثر ارشاد سننے کا اتفاق ہوا ہے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ میں شہر کے مشہور کروڑ پتی ارشاد کی بات کر رہا ہوں۔ فیاض جھلا گیا۔ تو ایسے بولو۔ ہاں میں نے اس کا نام سنا ہے، اس کی پوتی راضیہ سے اچھی طرح واقف ہوں کیونکہ وہ سریا کی دوست ہے۔ پرسوں اس کے بیگ سے ایک سانپ برآمد ہوا تھا۔ بیگ ارشاد نے کھولا تھا۔ راضیہ سانپ کے وجود سے لا علمی ظاہر کرتی ہے اور یہ خود راضیہ ہی کا بیان ہے کہ بوڑھا اکثر اس کا بیگ کھول کر اس میں رکھی ہوئی چیزیں الٹ پلٹ کر دیکھتا ہے۔ بہت اچھی عادت ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ آج کل کی لڑکیاں نہ جانے کیا اللہ بلا بیگوں میں لیے پھرتی ہے۔ ارشاد کا خیال تھا کہ یہ حرکت اسے مار ڈالنے کے لیے کی گئی تھی۔ کس نے کی تھی یہ اب تک نہیں معلوم ہو سکا۔ کمال ہے یار فیاض، کہیں تمہیں گھاس تو نہیں کھا گئی؟ ابھی تم کہہ رہے تھے کہ سانپ راضیہ کے بیگ سے برآمد ہوا تھا، وہ نہیں جانتی کہ سانپ اس کے بیگ میں کیسے پہنچا تھا۔ پھر میں کیا کروں؟ عمران اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا۔ میرا دماغ کیوں چاٹ رہے ہو؟ وہ تیمور اینڈ بارٹلے کے شو روم میں سانپ دیکھنے گئی تھی لیکن تم وہاں موجود تھے، تمہارا وہاں کیا کام تھا؟ میں وہاں جھک مار رہا تھا، تم سے مطلب؟ تم ابھی پورے حالات سے آگاہ نہیں ہو، فیاض نے برا سا منہ بنا کر کہا، ورنہ اس طرح نہ چہکتے۔ تو چہکنا بند کر دو نا میرا، عمران لاپرواہی سے بولا۔ پرسوں رات راضیہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی، وہ ارشاد منزل ہی میں رات بسر کرتی ہے، اس کے علاوہ ارشاد کے اعزاء میں سے اور کوئی ارشاد منزل میں نہیں داخل ہو سکتا۔ بہرحال وہ وہیں رہتی ہے، اس کی اور ارشاد کی خوابگاہ کے درمیان صرف ایک دیوار حائل ہے۔ راضیہ سو رہی تھی، اچانک کسی قسم کی تیز آواز نے اسے جگا دیا اور پھر دوسری چیخ اس نے بیدار ہو جانے پر سنی۔ وہ بلا شبہ ارشاد کی چیخ تھی۔ تقریباً 5-6 منٹوں تک وہ مسیری پر بے حس و حرکت پڑی رہی۔ ارشاد کے کمرے سے اب کچھ اس قسم کی آوازیں آ رہی تھی جیسے کئی آدمی لڑ پڑے ہو۔ تھوڑی دیر بعد بالکل سناٹا ہو گیا۔ خدا کا شکر ہے، عمران آہستہ سے بڑبڑایا۔ فیاض کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئی لیکن وہ عمران سے الجھے بغیر بولتا رہا۔ راضیہ اٹھ کر سیدھی نوکروں کے کوارٹر میں گئی اور انہیں جگا کر اپنے ساتھ ارشاد کی خوابگاہ تک لائی جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن خوابگاہ خالی تھی۔ ارشاد کے بستر پر بہت سا خون تھا، پلنگ کے نیچے ایک خنجر ملا، وہ بھی خون آلود تھا۔ سرانے کی چھوٹی میز الٹی پڑی تھی، 2 کرسیاں الٹ گئی تھی۔ غرض یہ کہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہاں کافی دیر تک کشمکش ہوئی ہے، مگر ارشاد کا کہیں پتہ نہ تھا۔ عمران کچھ نہ بولا، وہ غور سے فیاض کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ارشاد اب بھی لاپتہ ہے، راضیہ نے بہت کچھ بتایا ہے، حالانکہ خود اپنا وجود بھی شبے سے بالاتر نہیں رکھا۔ اس نے کیا بتایا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یہی کہ ارشاد اپنے تینوں لڑکوں کی طرف سے مطمئن نہیں تھا، یہی وجہ ان کی علیحدگی کی بھی تھی۔ راضیہ کے علاوہ اور کوئی ارشاد منزل میں نہیں جا سکتا تھا۔ اس لڑکی پر اسے بہت اعتماد تھا۔ ہاں، اس کا بیان یہی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں ابھی تک کوئی رائے قائم نہیں کر سکا۔ جس دن تم رائے قائم کرنے کے قابل ہوئے اس دن تمہاری بیوی بالغ ہو جائے گی۔ عمران، میں تم سے پوچھتا ہوں، تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ کہاں مائی ڈیئر فیاض؟ تیمور اینڈ بارٹلے کے شو روم میں۔ عمران یک بیک سنجیدہ ہو گیا، چند لمحے فیاض کو گھورتا رہا، پھر بولا، تم مجھ پر کس بات کا شبہ کر رہے ہو؟ میں فی الحال تم پر کسی قسم کا شبہ نہیں کر رہا، صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ وہاں قریب 150 آدمی تھے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ میں ان سے مشورہ کرنے کے بعد تمہارے اس سوال کا جواب دوں گا۔ فیاض کو پھر غصہ آ گیا، اس نے گررا کر کہا، تم سمجھتے ہو شاید میں اس کیس میں تمہاری مدد چاہتا ہوں؟ نہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم دوسروں کا وقت برباد کرنے کے اسپیشلسٹ ہو۔ تم جھک مار رہے ہو، فیاض کرسی سے اٹھتا ہوا بولا۔ راضیہ کے بیگ سے برآمد ہونے والے سانپ کی وجہ سے میں نے تم سے ملنا مناسب سمجھا کیونکہ تم نے ایک بار تیمور اینڈ بارٹلے
والوں کی غیر قانونی حرکت کا تذکرہ کیا تھا۔ راضیہ کہتی ہے کہ شو روم میں جانے سے پہلے سانپ بیگ میں نہیں تھا۔ کہتی ہوگی مت بور کرو، جاؤ اپنا کام دیکھو، میں آج کل بہت مشغول ہوں۔ اس وقت تو میرے پاس طلاق کے 12 کیس ہے، ہر کیس میں کم از کم 1000 ملنے کی توقع ہے۔ تیمور اینڈ باٹلے کا جنرل مینیجر تیمور اپنے شاندار مکان کی شاندار اسٹڈی میں بیٹھا اپنی فرم کے 2 شکاریوں سے ہم کلام تھا۔ تیمور دراصل اس فرم کا حصے دار تھا، دوسرا حصے دار باٹلے تھا جو انگریز تھا اور زیادہ تر سمندر پار ہی رہ کر بیرونی تجارت کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ تیمور ایک دراز قد اور قوی ہیکل آدمی تھا، عمر 50 کے لگ بھگ رہی ہوگی، چہرہ اب بھی پرکشش تھا۔ تم دونوں، وہ شکاریوں سے کہہ رہا تھا، بعض اوقات بہت آگے بڑھ جاتے ہو، میں اسے پسند نہیں کرتا۔ شکاریوں میں سے ایک جو جوان العمر اور مضبوط ہاتھ پیر والا تھا بولا، آگے بڑھے بغیر اگر کام چل سکے تو اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نہیں، اب تم اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرو گے۔ تیمور کے لہجے میں سختی تھی۔ آپ اپنا لہجہ درست کیجئے مسٹر تیمور، جوان العمر شکاری نے کہا۔ کیا؟ تیمور اس طرح چونکا جیسے اس کے سر پر بم پھٹا ہو۔ چند لمحے اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نظر آتے رہے، پھر وہ یک بیک سرخ ہو گیا۔ تم مجھ سے اس انداز میں گفتگو کی جرت کر رہے ہو؟ وہ گرایا۔ ہاں مسٹر تیمور، جوان العمر شکاری مسکرا کر بولا، میں بہت باحوصلہ آدمی ہوں اور میں زندگی بھر اسی کمتر حیثیت میں نہیں رہوں گا۔ ہو سکتا ہے 10-5 سال بعد فرم کا نام ہی بدل جائے، لوگ اسے طارق تیمور اینڈ باٹلے کے نام سے یاد کرنے لگے۔ پہلے تو صرف باٹلے کی فرم تھی، مسٹر تیمور اس کے ایک معمولی ملازم تھے، پھر ایک دن اچانک وہ فرم کے حصے دار ہو گئے۔ میں طارق آج ایک معمولی شکاری ہوں، ہو سکتا ہے کل۔ شٹ اپ! تیمور حلق کے بل چیخا۔ مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا مسٹر تیمور، طارق بدستور مسکراتا ہوا بولا۔ طارق بے تکی باتیں مت کرو، اس کے ساتھی شکاری نے دبی زبان سے کہا۔ تم خاموش رہو ناصر، طارق نے اس سے کہا، میں تمہیں اسی وقت تو اپنی ملازمت سے برطرف کر رہا ہوں اور اب تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، تیمور نے سخت لہجے میں کہا۔ مسٹر تیمور، جلد بازی اچھی نہیں ہوتی، طارق نے اپنے گھٹیلے بازوؤں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ انجام پر غور کر لیجئے۔ تیمور اسے پھر گھورنے لگا۔ اس سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے پوچھا۔ 105-39 طارق آہستہ سے بولا، لیکن وہ براہ راست تیمور کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں عجیب قسم کی وحشیانہ چمک تھی۔ دفعتاً تیمور کا چہرہ تاریک ہو گیا اور دوسرے شکاری ناصر نے بھی یہ تبدیلی محسوس کر لی۔ بس مسٹر تیمور، ہماری آج کی گفتگو ختم ہو گئی، طارق اٹھتا ہوا بولا۔ آؤ ناصر۔ ناصر چپ چاپ اٹھ گیا اور وہ دونوں تیمور کی اسٹڈی سے باہر آ گئے۔ پورچ میں ایک موٹر سائیکل کھڑی تھی، طارق نے اس کی سیٹ پر بیٹھ کر اسے اسٹارٹ کیا۔ ناصر کیریئر پر بیٹھ چکا تھا، موٹر سائیکل فراٹے بھرتی ہوئی فاٹک سے نکل آئی تھی۔ طارق، یہ کیا قصہ تھا؟ ناصر نے پوچھا۔ طارق ہلکا سا کہا لگا کر بولا، اگر اس قسم کے قصے ہر ایک کی سمجھ میں آنے لگی تو ہر ایک تیمور اینڈ باٹلے کا حصے دار بن جائے۔ میں اپنی آنکھیں کھلی رکھتا ہوں دوست۔ مگر یار، اس وقت تو تم نے کمال ہی کر دیا۔ مگر وہ نمبر کیا تھا جسے سنتے ہی وہ بدحواس ہو گیا تھا؟ سنو ناصر، ہم دونوں گہرے دوست ہوئے، طارق نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ ناصر منتظر تھا کہ وہ کچھ اور بھی کہے گا، لیکن وہ خاموش ہی رہا۔ میں اس جملے کا مطلب نہیں سمجھا، ناصر نے کہا۔ اس کا مطلب پھر سمجھاؤں گا۔ فی الحال ایک کار ہمارا تعاقب کر رہی ہے، اس میں یقیناً تیمور کے آدمی ہوں گے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ انہیں ایک اچھا سبق دوں۔ ناصر نے مڑ کر دیکھا، حقیقتاً اس کار کے علاوہ سڑک پر دور تک کوئی کار نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہم ہے تمہارا، ناصر بڑبڑایا۔ وہم نہیں بلکہ توقع، طارق نے کہا۔ اس گفتگو کے بعد تیمور مجھے زندہ دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ خیر دیکھو، ابھی معلوم ہوا جاتا ہے۔ دفعتاً طارق نے موٹر سائیکل ایک گلی میں موڑی، دوسری کار بھی اسی گلی میں مڑ گئی۔ کیوں؟ اب کیا خیال ہے؟ طارق نے ہلکے سے کہے کے ساتھ کہا۔ ٹھیک ہے، ناصر بڑبڑایا۔ کیا میں تمہیں کہیں اتار دوں؟ طارق نے پوچھا۔ وہ لوگ ہمیں رس ملائی نہیں کھلائیں گے۔ کیا تم مجھے بزدل سمجھتے ہو؟ ناصر نے کہا۔ نہیں پیارے، مطلب یہ تھا کہ تمہیں خطرے سے آگاہ کر دوں، مگر ہمیں یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ یہ کتنے آدمی ہیں۔ ناصر کچھ نہ بولا۔ طارق موٹر سائیکل کو گلی سے نکال کر دوسری سڑک پر لایا، پھر کیفے گرانڈ کے سامنے اسے روک کر مشین بند کر دی۔ دوسری کار بھی تھوڑے ہی فاصلے پر رک گئی تھی۔ دونوں اتر کر کیفے گرانڈ میں داخل ہوئے۔ اس کا حال چھوٹا ہی تھا اور اوپر چاروں طرف گیرلی بنی ہوئی تھی۔ اس طرح چھوٹی سی جگہ میں وہ زیادہ سے زیادہ نشستوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ طارق نیچے بیٹھنے کی بجائے اوپر جانے کے لیے زینت طے کرنے لگا۔ ناصر نے دیکھا کہ 4 آدمی کیفے میں داخل ہوئے اور وہ کنکھیوں سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔
जब तक कि तारिक और नासिर ऊपर जाकर बैठ नहीं गए वो लोग भी खड़े ही रहे। बज़ाहिर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो चारों तरफ नज़र दौड़ाकर अपने लिए कोई जगह मुंतखब कर रहे हो। तारिक और नासिर गिरली की जालियों से लगकर इस तरह बैठे कि नीचे से कम उनके सर बखूबी दिखाई दे सके। वो चारों भी बैठ चुके थे, लेकिन उन्होंने भी ऐसी जगह मुंतखब की थी जहां से वो बआसानी उन पर नज़र रख सकते थे। तारिक आहिस्ता आहिस्ता पर्दा खिसकाकर अपने चेहरे के करीब ला रहा था। थोड़ी ही देर में उसका चेहरा पर्दे के पीछे हो गया, लेकिन नासिर अब भी नीचे वालों को दिखाई दे रहा था। नासिर, तारिक ने उसे आहिस्ता से मुखातब किया, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 मिनटों तक इन्हें यहाँ रोके रखो, उसके बाद फिर तुम्हें ऐसा तमाशा दिखाऊंगा कि तुम दंग रह जाओगे। किस तरह रोकूं, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। तुम बस इसी तरह बैठे रहो, मैं सिर्फ 20 मिनटों के लिए बाहर जा रहा हूँ। ये दरवाज़ा देख रहे हो, उसके जीने बावर्ची खाने में जाकर ख़त्म होते हैं। मैं इधर ही जाऊँगा, लेकिन नीचे वालों को यही मालूम होना चाहिए कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। तुम कभी कभी इस तरह इधर देखते रहना जैसे मुझसे मुखातिब हो। तुम कहाँ जा रहे हो, बस वापस आकर बताऊंगा। तारिक गिरली के जीनों से दूसरी तरफ उतर गया। नासिर बदस्तूर वहीं बैठा रहा। तारिक के जाने के बाद चाय भी आ गई। उस वक्त तो नासिर बड़ी शानदार एक्टिंग कर रहा था। वो तारिक से उम्र में बड़ा था, लेकिन कुव्वत में उसका लोहा मानता था। उसने उस अंदाज में चाय उंडेली जैसे वो साथ ही साथ अपने मुखातब से गुफ्तगू भी करता जा रहा हो, वैसे उसकी नज़र चाय की प्याली ही की तरफ हो। फिर उसने नीचे बैठे हुए आदमियों पर एक अछूती सी नज़र डाली। वो चारों अभी तक हॉल में मौजूद थे। 20 मिनट तो गुजर गए, लेकिन तारिक वापस नहीं आया। अब उसकी वापसी ठीक आधे घंटे बाद हुई और वो इस तरह हाँप रहा था जैसे उसे बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ा हो। क्या कर आए हो, नासिर ने मुस्कुराकर पूछा। बस अभी देख लेना और अब उठो। वो जीने तय करके नीचे हॉल में आए, लेकिन उनके अंदाज से यही जाहिर हो रहा था जैसे वो ताक़ुब करने वालों से ला इल्म हो। बाहर आकर तारिक ने फिर मोटरसाइकिल संभाली। नासिर कैरियर पर बैठ गया और मोटरसाइकिल चल पड़ी। तकरीबन 15-20 मिनटों तक वो मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती रही। फिर तारिक ने नासिर से कहा, ज़रा घड़ी तो देखो, क्या वक्त तो हुआ है। 6:30, नासिर ने जवाब दिया। कार अब भी हमारे ताक़ुब में है। आखिर इसका मकसद क्या है, नासिर ने पूछा। उन्हें मालूम है कि आजकल शिकार हो रहा है और हम यहाँ से सीधे कैंपों की तरफ जाएंगे। जाहिर है कि उसके लिए हमें एक सुनसान सड़क से गुजरना होगा। मेरे खुदा, नासिर गड़बड़ा कर बोला, तो इसका मतलब यह है कि वो हमें मार डालने की फिक्रों में है। यकीनन, तारिक ने कहकहा लगाया, वरना हम दो खूबसूरत तितलियाँ तो नहीं कि वो हमारे घरों का पता लगाने के लिए हमारा ताक़ुब कर रहे हैं और हम कैंप ही की तरफ जाएंगे। नासिर ने सवाल किया। यकीनन हम वही जाएंगे और इसी सड़क से गुजरेंगे जिससे रोज़ाना गुजरते हैं। तब तुम पागल हो गए हो। परवाह ना करो, सिर्फ 3 मिनटों बाद तुम भी पागल हो जाओगे। यकीन ना आए तो घड़ी की तरफ देखते रहो और तुम्हारे पागल हो जाने की खबर सुनकर तैमूर पागल कुत्तों की तरह भौंकने लगेगा। नासिर कुछ न बोला। वो अब इस फिक्रों में था कि किसी बहाने फिलहाल तारिक से पीछा छुड़ा ले, लेकिन ऐसे मौके पर उमूमन बहाना पैदा करने का कोई पहलू नहीं निकलता। नासिर का जहन उसी में उलझ कर रह गया। मोटरसाइकिल की रफ्तार बतदरीज तेज होती जा रही थी और अब वो कैंपोही की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ चुकी थी। नासिर का दिल धड़कने लगा। उसने मुड़कर देखा, कार भी उसी सड़क पर मुड़ी थी, लेकिन सड़क का यह हिस्सा सुनसान नहीं था क्योंकि अभी शहरी आबादी का सिलसिला खत्म नहीं हुआ था। तारिक, सचमुच नासिर हकलाया, लेकिन उसे अपनी हकलाहट जारी रखने का मौका न मिल सका क्योंकि दफतन एक बुलंद आवाज़ के धमाके ने उसके आसाब को साकित कर दिया। चौंक पड़ने की भी सकत उसमें ना रह गई। फिर उसने बैक वक्त तो कई चीखें सुनी। मुड़कर देखा तो उसे थोड़े ही फासले पर आग की लपक दिखाई दी। तारिक बेतहाशा हंस रहा था और मोटरसाइकिल भागी जा रही थी। अब ये कल के अखबार में देखना कि कितने मरे और कितने जख्मी हुए। तारिक ने कहा, यह क्या हुआ? नासिर फिर हकलाया। टाइम बम उसी कार में। हाँ, मैं आधे घंटे तक झक नहीं मारता रहा था, मगर उफ़्फ़ू, तुमने ये क्या किया तारिक? मैं शिकारी हूँ नासिर, बस उससे ज़्यादा और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। मगर इन शिकारों की खाल तैमूर के किसी काम ना आ सकेगी। तुमने उन्हें मार डाला। हाँ मेरे दोस्तों, तारिक ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। सांपों को फन उठाने की मोहलत ही नहीं देनी चाहिए, यही हमारा सबसे पहला सबक है। नासिर सन्नाटे में आ गया। उसके सारे जिस्म से ठंडा ठंडा पसीना फूट रहा था। क्या तुम डर रहे हो? तारिक ने फिर कहकहा लगाया। नासिर कुछ न बोला। उसका दिमाग खोपड़ी से निकलकर गोया हवा में तैरने लगा था। उस धमाके का असर अब भी उसके आसाब पर बाकी था और फिर तारिक की बातें
بھی اس دھماکے سے کیا کم تھی۔ آج فیاض کو پھر عمران کی تلاش تھی، لیکن وہ اپنے فلیٹ میں نہیں ملا۔ بہرحال اس تک پہنچنے کے لیے فیاض کو اچھی خاصی سراغ رسانی کرنی پڑی۔ وہ اسے شہر کے ایک گھٹیا سے شراب خانے میں ملا، لیکن فیاض یہ نہ معلوم کر سکا کہ عمران وہاں کیا کر رہا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اس وقت تو اسے یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی کہ عمران وہاں کیوں آیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے موقع پر اسے کھوج پڑ گئی ہوتی، لیکن آج تو خود اس کے ہی ذہن میں انتہائی حیرت انگیز واقعات کے تصورات ابل رہے تھے۔ عمران فیاض کو سڑک ہی پر دیکھ کر شراب خانے سے اٹھ گیا تھا، لیکن اس وقت تو اسے فیاض کی آمد گرا ضرور گزری تھی۔ عمران نے سڑک پر آ کر فیاض کو اشارہ کیا کہ وہ آگے بڑھ جائے، لیکن فیاض اشارہ نہ سمجھ کر اس کی طرف بڑھتا رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عمران دوسری طرف مڑ کر بڑی تیزی سے چلتا ہوا ایک گلی میں گھس گیا۔ بہرحال بات اسی وقت تو فیاض کی سمجھ میں آئی جب عمران نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب فیاض بھی آہستہ آہستہ اسی گلی کی طرف جا رہا تھا اور گلی میں داخل ہو کر اس نے اپنی رفتار تیز کر دی، مگر عمران کا کہیں پتہ نہ تھا۔ فیاض گلی سے گزر کر دوسری سڑک پر پہنچ گیا، لیکن اب بھی عمران کہیں نظر نہ آیا۔ فیاض کو تقریباً 1 یا 1.5 منٹوں تک وہیں کھڑے رہ کر سوچنا پڑا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ اچانک اسے ایک ہوٹل کی کھڑکی میں عمران کا چہرہ نظر آیا۔ فیاض نے تیزی سے سڑک پار کی اور ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ کیا مصیبت آ گئی ہے؟ عمران جھلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس کی جھلاہٹ کا مظاہرہ بھی انتہائی مضحکہ خیز معلوم ہوا کرتا تھا۔ تم بیٹھو تو یقیناً تم اس معاملے میں دلچسپی لوگے، فیاض نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ کیا ہے؟ جلدی سے بکو اور کچھ دنوں کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ لڑکی راضیہ اب ایک نئی کہانی سنا رہی ہے، فیاض نے کہا، مگر آخر تم اتنے اکھڑے سے کیوں ہو؟ فکر مت کرو، میں کلفی کی طرح جمع سا ہوں، تمہاری آنکھوں کا قصور ہے۔ عمران گھڑی کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ میں تمہیں صرف 15 منٹ دے سکتا ہوں، تب تم جہنم میں جاؤ، مجھے کچھ نہیں کہنا۔ نہیں، تمہیں بہت کچھ کہنا ہے۔ تمہیں یہ بتانا ہے کہ ارشاد اپنے لڑکوں سے خائف تھا، اور تمہیں اس تصویر کے متعلق بتانا ہے جو ارشاد کے بیٹے نوشاد سے مشابہ ہے۔ پھر تم مجھے انسانی ہڈیوں کے ایک ڈھانچے کے متعلق بتاؤ گے۔ اوہ، تو راضیہ پہلے ہی بتا چکی ہے، فیاض نے مایوسی سے کہا۔ نہیں، اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ تم اور کیا جانتے ہو؟ فیاض نے پوچھا۔ ظاہر ہے میں اتنا ہی جانتا ہوں گا جتنا مجھے راضیہ نے بتایا ہوگا۔ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، لیکن راضیہ کو اس کا کیا علم کہ تم نے ہڈیوں کے اس ڈھانچے کو تہہ خانوں سے نکلوایا ہے؟ اچھا پھر؟ فیاض اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا۔ اور ہڈیوں کے اس ڈھانچے کو دیکھ کر تمہیں بڑی مایوسی ہوئی، کیونکہ وہ ہڈیاں ہرگز نہیں تھی۔ البتہ تم اس کاریگری کے دل سے قائل ضرور ہو۔ لکڑی کا پنجر بنا کر اس پر سفید پالش کرنا آسان کام نہیں ہے، کافی محنت صرف ہوئی ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟ نہایت آسانی سے، جن لوگوں نے تہہ خانے میں جانے کا راستہ بنایا تھا، قطعی غلط ان میں سے کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ وہ سب میرے محکمے کے آدمی تھے، فیاض نے کہا۔ اور تمہارے محکمے میں سب فرشتے ہیں، انہیں نہ تو شراب سے دلچسپی ہو سکتی ہے اور نہ عورت سے۔ میری سیکریٹری روشی کو تم کیا سمجھتے ہو سپر فیاض؟ اس نے تمہارے ایک آدمی سے سب کچھ معلوم کر لیا ہے۔ ہا ہا ہپ۔ فیاض کچھ نہ بولا، لیکن وہ عمران کو برابر گھورے جا رہا تھا۔ اب رہا اس تصویر کا معاملہ، تو اس کے متعلق تم مجھے بتاؤ گے، عمران نے کہا، پھر گھڑی کی طرف دیکھ کر بولا، صرف 5 منٹ اور باقی ہے، میں گھوسا مار دوں گا۔ فیاض جھنجھلا گیا۔ مگر 5 منٹوں کے اندر ہی اندر، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ فیاض مزید کچھ کہے بغیر اٹھ گیا۔ اسے توقع تھی کہ شاید عمران اسے روکے گا، لیکن وہ بدستور بیٹھا رہا۔ فیاض دروازے تک جا کر پھر پلٹ آیا۔ میں اب صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم نے اس کیس میں دخل اندازی کی تو اچھا نہ ہوگا، فیاض نے کہا۔ لعنت بیچتا ہوں تمہارے کیس ویس پر، عمران برا سا منہ بنا کر بولا۔ مجھے تیمور اینڈ باٹلے کی فرم میں نوکری مل گئی ہے۔ فیاض بے ساختہ چونک پڑا۔ نوکری مل گئی ہے؟ اس نے متعجبانہ دہرایا۔ اور کیا، ایک نہ ایک دن عقل آ ہی جاتی ہے۔ مہینے میں 150 روپے ملیں گے، بہت ہے، اور کیا؟ فیاض پھر بیٹھ گیا۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، فیاض نے گرامو فون کے ریکارڈ کی طرح بولنا شروع کر دیا۔ نوشاد کو جب یہ بتایا گیا کہ وہ اس کے باپ کے کسی چچا کی تصویر ہے تو وہ بے تحاشا ہنسنے لگا۔ پھر اس نے بتایا کہ حقیقتاً اسی کی تصویر ہے جو اس نے قدیم لباس میں ایک مصور سے بنوائی تھی۔ اس نے مصور کا نام اور پتہ بتایا اور مصور نے بھی اس کے بیان کی تصدیق کر دی۔ تصویر کب بنوائی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ آج سے 10 سال پہلے۔ پھر اب تمہارا کیا خیال ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ظاہر ہے ایسے حالات میں یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ ارشاد کو کوئی حادثہ پیش آیا ہو،
اور کچھ؟ یہ تو بڑی موٹی سی بات تھی، عمران نے کہا۔ حالات کو مد نظر رکھ کر ایک ناخواندہ کانسٹیبل بھی یہی کہہ سکتا ہے، مگر تم محکمہ سراغ رسانی کے سپرنٹینڈنٹ ہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ فیاض نے پوچھا۔ مجھے الگ ہی رکھو تو بہتر ہے، ورنہ تم خود ہی کہہ چکے ہو کہ اچھا نہ ہوگا۔ فیاض کچھ نہ بولا، پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگا، معاملہ بہت پیچیدہ ہے، اگر وہ پنجر لکڑی کا نہ ثابت ہوا ہوتا تو کہا جا سکتا تھا کہ وہ اپنے لڑکے نوشاد کو پھنسانا چاہتا ہے۔ بنڈل؟ کیا مطلب؟ فیاض اسے گھورنے لگا۔ کچھ نہیں، میں دوسری بات سوچنے لگا تھا، مگر ہاں تم اس معاملے کو چھپا کیوں رہے ہو؟ میرا خیال ہے کہ سارے واقعات اخبار میں آ جانے چاہیے۔ اور خوب فیاض میری جان، بہترین موقع ہے، وہ ڈیلی میل کی رپورٹر ہے نا مس مونا، تم ایک بار اس پر مر مٹے تھے، پھر بات کی اطلاع مجھے نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا۔ خیر بہرحال تم اسے فون کر کے اپنے پاس بلاؤ اور صرف اس کے اخبار کے لیے ایک رپورٹ مرتب کرا دو، پھر دیکھنا ہائے وہ بھی تم پر مر مٹے گی اور میں بات کی اطلاع سے محروم ہو جاؤں گا۔ میں فی الحال اس کی پبلسٹی نہیں چاہتا، فیاض نے کہا۔ اچھی بات ہے، تو پھر میں ہی مس مونا کو مر مٹنے کا چانس دوں گا۔ تم ایسا نہیں کرو گے، فیاض نے سخت لہجے میں کہا۔ اما لعنت ہے اس پر، لا حول ولا قوت، مجھے کیا، میں تو تیمور اینڈ باٹلے والی بات بھی تمہیں بتانی پڑے گی، فیاض نے کہا۔ بتا تو دیا کہ مجھے وہاں نوکری مل گئی ہے۔ خیر پرواہ نہیں، فیاض نے لاپرواہی ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ 15 منٹ پورے ہو گئے، عمران اسے گھڑی دکھاتا ہوا بولا، لیکن میں 1 منٹ اور دے کر اتنے وقفے میں یہ ضرور کہوں گا کہ تم ان واقعات کی تشہیر کیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے، لیکن اس سلسلے میں اس سانپ کا تذکرہ کرنا نہ بھولو گے جو راضیہ کے وینٹی بیگ سے برآمد ہوا تھا، اور راضیہ تیمور اینڈ باٹلے کے شو روم سے نکل کر سیدھی ارشاد منزل گئی تھی۔ فیاض کچھ سوچنے لگا تھا، آخر اس نے تھوڑی دیر بعد سر ہلا کر کہا، اب میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ ان واقعات کی پبلسٹی ضرور ہونی چاہیے۔ آخر اس سے ارشاد کا مقصد کیا تھا؟ گڈ، تم بہت اچھے بچے ہو، بس اب جاؤ، لیکن تم راضیہ کے وینٹی بیگ والے سانپ کے متعلق تیمور سے ضرور پوچھ گچھ کرو گے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ بہت فائدہ ہوگا، یہ نسخہ درد کمر کے لیے اکسیر ہے۔ پھر اتر آئے بکواس پر۔ پرواہ نہ کرو، ہاں سب سے زیادہ ضروری بات تو رہی گئی، اخبارات میں ان واقعات کی تفصیل آ جانے کے بعد ہی تم تیمور سے پوچھ گچھ کرو گے، اس سے پہلے نہیں۔ یار عمران کیوں بور کر رہے ہو؟ آخر اس سے کیا ہوگا؟ ڈیلیوری آسانی سے ہو جائے گی، خدا سمجھے تم سے۔ اور ہاں، تیمور اینڈ باٹلے کے آفس میں مجھ سے ملنے کی کوشش کبھی نہ کرنا، سمجھے؟ بس اب جاؤ، میں ڈیوٹی پر جا رہا ہوں، لنچوں کا وقفہ ختم ہونے میں صرف 10 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ فیاض کے اٹھنے سے قبل عمران ہی اٹھ کر باہر نکل گیا۔ ٹائپسٹ لڑکی جولیا اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی، وہ کاغذات پر جھکا ہوا برے سے منہ بنا رہا تھا، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ خود کو اس چھوٹے سے پارٹیشن میں تنہا محسوس کر رہا ہو۔ اس پارٹیشن میں صرف 2 میزیں تھی، ایک پر ٹائپسٹ لڑکی جولیا بیٹھی تھی اور دوسری میز اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ کی تھی۔ بوڑھا اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ پچھلے 4 دنوں سے 2 ماہ کی رخصت پر تھا، اس کی جگہ نیا اکاؤنٹنٹ آ گیا تھا۔ یہ نیا اکاؤنٹنٹ کافی وجیح، جامع زیب اور نوجوان آدمی تھا۔ پہلے دن جولیا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، اس نے سوچا تھا کہ کم از کم 2 ماہ تک تو وہ ہر قسم کی بوریتوں سے دور ہی رہے گی۔ پرانا اکاؤنٹنٹ بہت نکچیڑا تھا اور جولیا اسے پسند نہیں کرتی تھی، مگر یہ نیا اکاؤنٹنٹ اس پرانے اکاؤنٹنٹ سے بھی زیادہ بور ثابت ہوا۔ وہ سارا دن سر جھکائے ہنسوں میں غرق رہتا اور اس پارٹیشن میں ٹائپ رائٹر کی کٹ کے علاوہ اور کوئی آواز نہ سنائی دیتی۔ پرانے اکاؤنٹنٹ کی بکواس جولیا کو گرا گزرتی تھی، اور اب نئے اکاؤنٹنٹ کی حد سے بڑی ہوئی خاموشی اسے کھلنے لگی تھی۔ کبھی وہ اسے ذہنی طور پر بہت اونچا آدمی معلوم ہونے لگتا تھا اور کبھی بالکل بدھو۔ وہ اکثر ٹائپ رائٹر پر ہاتھ روک کر اسے غور سے دیکھنے لگتی۔ اس وقت تو بھی وہ کام بند کر کے ہولے ہولے اپنی انگلیاں دبا رہی تھی، اور اس کی نظریں اکاؤنٹنٹ ہی پر تھی جو کاغذات پر سر جھکائے اونگ رہا تھا۔ اکثر وہ چونک کر اس طرح آنکھیں پھاڑنے لگتا جیسے نیند کو بھگانے کی کوشش کر رہا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے گال میں بہت زور سے چٹکی لی اور سی کر کے بسورنے لگا۔ جولیا کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ اس کا کہکا سن کر اکاؤنٹنٹ چونک پڑا، اور پھر اس کے چہرے سے کچھ اس قسم کے حجاب آمیز سراسیمگی ظاہر ہونے لگی جیسے کسی نے سرے بازار اس کے چپت رسید کر دی ہو۔ وہ دیکھیے، وہ اکلایا، مجھے دراصل نیند آ رہی تھی اور میں نیند کو بھگانے کے لیے یہی کرتا ہوں۔ میرا تو خیال تھا کہ آپ کو کبھی نیند ہی نہ آتی ہوگی، جولیا نے کہا۔ کیوں؟ واہ، آتی کیوں نہیں، لیکن خواب میں آپ کو ہنسے نظر آتے ہوں گے۔ جی ہاں، اور آج کل ٹائپ رائٹر کی کٹ بھی سنائی دیتی ہے، اکاؤنٹنٹ نے گلوگیر آواز میں کہا۔ آپ اس سے پہلے کہاں کام کرتے تھے؟ اس سے پہلے میں کسی کام کا نہیں تھا۔
آپ کے دوست تو بکثرت ہوں گے۔ جولیا خواہ مخواہ اسے باتوں میں الجھانا چاہتی تھی۔ نہیں، ایک بھی نہیں ہے، اکاؤنٹنٹ نے بڑی معصومیت سے کہا۔ بات یہ ہے مس نیلیا، جولیا اس نے تصحیح کی۔ آئی ایم سوری مس جولیا، بات یہ ہے کہ مجھے دوستی کرتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے۔ شرم؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ شرم دراصل اسے کہتے ہیں جو آ جاتی ہے یعنی کہ شرم۔ آپ شرم نہیں سمجھتی۔ میں نے شرم کی وجہ پوچھی تھی۔ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے۔ جی ہاں۔ اکاؤنٹنٹ کے چہرے پر اس وقت تو نہ جانے کہاں کی حماقت پھٹ پڑی تھی۔ جولیا نے سوچا چلو اسی طرح وقت تو کٹے گا، بے وقوف آدمی بھی دلچسپی کا سامان ہوتے ہیں۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ جولیا نے پوچھا۔ مجھے ملا کر 7۔ آپ کو ملا کر کیوں؟ جی ہاں، اگر آپ نہ ملانا چاہے تب بھی کوئی مذائقہ نہیں، پھر بھی 6 باقی بچتے ہیں۔ بات یہ ہے مس مولیا، شاید میں غلط نام لے رہا ہوں۔ خیر جو کچھ بھی آپ کا نام ہو، مطلب یہ کہ بات۔ ہاں تو ابھی میں کیا کہہ رہا تھا؟ مجھے حیرت ہے کہ آپ دوستوں کے بغیر کیسے زندہ ہے۔ میں زندہ کب ہوں؟ اکاؤنٹنٹ نے مایوسی سے کہا۔ یقیناً آپ کے دل پر کوئی گہری چوٹ لگی ہے، جولیا نے تشویش ظاہر کی۔ اوہو جی ہاں، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کمال ہے کہ آپ کو علم غیب ہے۔ جی ہاں، پچھلے سال لگی تھی، بڑی پریشانی اٹھائی، 3-4 بار ایکس رے لیا گیا، لیکن مختلف ڈاکٹر کسی ایک بات پر متفق نہ ہو سکے۔ آخر بڑی کاوشوں کے بعد معلوم ہوا کہ گھٹنے کی ہڈی اپنی جگہ سے کھسک گئی ہے۔ اردو میں ایک مثل ہے، مس جولیا کے مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ، مگر یہ مثل غلط ثابت ہو گئی۔ اب میں مارو آنکھ پھوٹے گھٹنا کا قائل ہو گیا ہوں۔ میں کچھ بھی نہیں سمجھ سکی، جولیا بولی۔ یعنی آپ اس کا 1/4 بھی نہیں سمجھ سکی؟ او معاف کیجیے گا، میرا مطلب یہ تھا کہ آپ کچھ بھی نہیں سمجھی۔ آپ ہر وقت تو ہنسوں سے کھیلتے رہتے ہیں، جولیا مسکرائی۔ یہ میری بدنصیبی ہے مس۔ کیا نام ہے؟ جولیا۔ ہاں مس جولیا۔ میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، مجھے ارتھمیٹکس سے عشق ہے، لیکن مجھے ارتھمیٹکس سے بڑی نفرت ہے، جولیا نے کہا۔ اپنا اپنا مقدر ہے، کم از کم آپ کی تو شادی ہو ہی جائے گی۔ کیوں؟ شادی اور ارتھمیٹکس سے کیا تعلق؟ بہت گہرا تعلق ہے مس جولیا۔ اکاؤنٹنٹ نے ایک طویل سانس لی۔ میں نہیں سمجھ سکی۔ ہر ایک نہیں سمجھ سکتا مس جولیا، آپ سمجھائیے بھی تو۔ میرے لیے یہ بات بالکل نہیں ہوگی، اور میں اپنی معلومات میں اس اضافے کے لیے ہمیشہ آپ کی احسان مند رہوں گی۔ اچھا تو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ انگریزی میں بیوی کو نصف بہتر کہتے ہیں، یعنی 1/2۔ یہی بات میں نے اپنی ہونے والی بیوی کے باپ سے کہہ دی تھی، وہ پتہ نہیں کیوں بگڑ گئے۔ میں نے کہا آپ اپنی بیوی کے نصف بدتر ہے، یعنی 1/2۔ غالباً آپ سمجھ گئی ہوں گی مس جولیا، یہ شادی نہ ہو سکی اور شاید کبھی نہ ہو سکی۔ اکاؤنٹنٹ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جولیا کچھ نہ بولی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہمدردی کے کچھ الفاظ کہے یا بے تحاشا ہنسنا شروع کر دے۔ ادھر اکاؤنٹنٹ انگلیوں سے میز پر طبلہ بجانے لگا، لیکن آنسو بدستور بہتے رہے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے ان آنسوؤں کا علم ہی نہ ہو۔ طارق تیمور کے آفس میں داخل ہوا۔ تیمور وہاں تنہا ہی تھا۔ طارق کو بے دھڑک اندر گھستے دیکھ کر اس کے چہرے پر تفکر اور تردد کے آثار نظر آنے لگے۔ کیوں؟ تم اجازت حاصل کیے بغیر یہاں کیوں آئے؟ تیمور اسے گھور کر بولا۔ اوہ معاف کیجیے گا جناب، طارق نے مسکرا کر کہا۔ میں سمجھا تھا شاید اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی ہوگی۔ بیٹھ جاؤ، تیمور نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ طارق بیٹھ گیا۔ تیمور چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر بولا، تم مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے، سمجھے؟ جی ہاں میں سمجھ گیا، بلیک میل کرنا چھچورے آدمیوں کا کام ہے۔ آپ نے غالباً ان لوگوں کا انجام سن لیا ہوگا جو پچھلی شام میرا تعاقب کر رہے تھے۔ بلیک میلر عموماً بزدل ہوتے ہیں۔ دھمکی کا نام بلیک میلنگ ہے، اور دھمکی وہی دیتا ہے جو کمزور ہو۔ میں کمزور نہیں ہوں مسٹر تیمور، میں چھین کر کھانے کا عادی ہوں۔ ابھی بچے ہو، بچپن کی ہوائی قلعوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، تو آپ اس پر رضامند نہیں ہے۔ نہیں، تیمور میز کی دراز کھول کر اس میں کچھ تلاش کرتا ہوا بولا۔ اب فرم کو تمہاری خدمت درکار نہیں ہے، یہ لو، یہ رہا نوٹس۔ طارق نے اس کاغذ کی طرف دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی جو تیمور نے میز کی دراز سے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ لیکن 10539، طارق آہستہ سے بڑبڑایا، اس وقت تو میرے قبضے میں ہے۔ تم جھوٹے ہو، تمہیں اس کی ہوا بھی نہیں لگی۔ خام خیالی ہے مسٹر تیمور، گیٹ آؤٹ۔ بہت خوب، شکریہ، لیکن میرا ساتھ تمام شکاری دیں گے۔ میری علیحدگی ان کی علیحدگی ہوگی، سمجھے آپ؟ تیمور نے چپراسی کو بلانے کے لیے گھنٹی بجائی۔ میں جا رہا ہوں مسٹر تیمور، اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، لیکن آج شام تک آپ اپنے خسارے سے واقف ہو جائیں گے۔
तारिक बाहर निकल गया। बाज क्लर्कों ने उसे देखकर सर हिलाया और वो उन सब को छेड़ता और उन पर आवाज़ें कसता हुआ आगे बढ़ गया। फिर वो उस पार्टीशन के सामने रुका जहां टाइपिस्ट गर्ल जूलिया और असिस्टेंट अकाउंटेंट बैठे थे। हेलो तारिक, जूलिया उसे देखकर चहकारी। कैसी हो जूली? ओके ओल्ड बॉय, कम इन कम इन। तारिक पार्टीशन में दाखिल होकर दरवाजे के करीब ही ठिठक गया। आपकी तारीफ? उसने नए अकाउंटेंट की तरफ इशारा करके पूछा। हमारे नए असिस्टेंट अकाउंटेंट, जूलिया ने जवाब दिया। नए अकाउंटेंट का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया और वो नजरें झुकाकर उंगली से मेज खटखटाने लगा। जूलिया ने इशारों से तारिक को बताया कि वो बिल्कुल बुद्धू है। कहो दोस्त, तो क्या नाम है तुम्हारा? तारिक ने उसके सर पर हाथ फेर कर कहा और जूलिया मुंह दबाकर हंसने लगी। अकाउंटेंट उसका हाथ झटक कर और ज्यादा शर्मा गया। जूलिया बेतहाशा हंसने लगी, लेकिन तारिक उसे संजीदगी से घूरता रहा। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो कोई बहुत ही अहम बात सोचने लगा हो। ये बहुत जरूरी है, उसने आहिस्ता से कहा, कि यहाँ बैठने वाला हर अकाउंटेंट मेरे गहरे दोस्तों में से हो। अकाउंटेंट हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। तारिक कुर्सी खींचकर बैठने ही वाला था कि दो पठान चौकीदार केबिन में दाखिल हुए। ऑफिस से निकल जाओ, एक ने आगे बढ़कर तारिक का बाजू पकड़ते हुए कहा। तारिक की खूंखार आंखें उसकी तरफ उठी और वो उसका बाजू छोड़कर अलग हट गए। जाओ, वो दरवाजे की तरफ हाथ उठाकर चीखा। तैमूर से कह देना कि ये बदतमीजी उसे बहुत महंगी पड़ेगी। और फिर वो उन दोनों को एक तरफ धकेलता हुआ बाहर निकल गया। अकाउंटेंट और जूलिया हैरत से आंखें फाड़े दम बखुद बैठे रहे। दोनों पठान भी होठों ही होठों में कुछ बड़बड़ाते हुए बाहर जा चुके थे। फिर अकाउंटेंट उठकर बाहर झांकने लगा। पूरे ऑफिस में मक्खियों की सी भिनभिनाहट गूंज रही थी। वो जूलिया की तरफ मुड़ा जो अपने खुश्क होठों पर जबान फेर रही थी। ये कौन साहब थे? अकाउंटेंट ने जूलिया से पूछा। तारिक एक शिकारी है, बहुत गुस्से में मालूम होते थे। हाँ, वो बहुत तीखे मिजाज वाला और इंतहाई खतरनाक आदमी है। खतरनाक? अरे बाप रे! अकाउंटेंट अहमकाना अंदाज में पलका झपकाने लगा। पता नहीं क्या बात है। उसने मिस्टर तैमूर के लिए बहुत सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। मिस्टर तैमूर के लिए? अकाउंटेंट ने बौखला कर कहा। अब फिर होड़ भींच कर कुछ सोचने लगा। फिर आहिस्ता से बोला, मैंने नहीं सुना था, वरना उसका सर तोड़ देता। मिस्टर तैमूर तो बहुत अच्छे आदमी है, आप उसका सर तोड़ देते। जूलिया हंसने लगी। क्यों, क्या मैं उससे कमजोर हूँ? पूह, उन पठानों की हालत देखी थी आपने? कांप कर रह गए होंगे। मैं नहीं समझ सकती कि क्या वाकया पेश आया है, जूलिया ने तशवीश आमेज लहजे में कहा। मैं उसे जरूर पीटूंगा। क्या आप मुझे उसके घर का पता बताएंगी? जूलिया फिर हंसने लगी। दफतन अकाउंटेंट बिगड़ गया। आप मेरा मजाक उड़ा रही है। जूलिया उसकी बात का जवाब दिए बगैर पार्टीशन से निकल गई। शायद वो इस वाक़े की वजह मालूम करना चाहती थी। अकाउंटेंट भी पर्दा हटाकर दरवाजे में खड़ा हो गया। सारे कलर को एक दूसरे से सरगोशियां कर रहे थे। मैनेजर की कुर्सी खाली थी। अकाउंटेंट की नज़र तैमूर के कमरे की तरफ उड़ गई। वो चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर उसने अपनी पतलून की जेबें टटोली और लंबे लंबे कदम रखता हुआ गुस्ल खाने की तरफ चला गया। गुस्ल खाना तैमूर के कमरे की पुष्टों पर था और दोनों के दरमियान सिर्फ एक दीवार हायल थी। उसने गुस्ल खाने का दरवाज़ा अंदर से बोल्ट करके शीशों पर सिया पर्दा खींच दिया। फिर पतलून की जेब से एक छोटी सी सिया रंग की डिबिया निकाली जिससे एक पतला सा तार मुंसलिक था। देखते ही देखते उसने वो तार उस तार से जोड़ दिया जो एक नंदे से रोशनदान से लटक रहा था। बादियुन नज़र में वो तार ऐसा मालूम हो रहा था जैसे मकड़ी के जाले में कोई हल्का सा तिनका फंस गया हो। सिया रंग की डिबिया उसने अपने दाहिने कान से लगा ली। डिबिया दरअसल एक छोटे से मगर ताकतवर डिक्टाफोन का रिसीवर था। दूसरी तरफ तैमूर उस बात से कतई बेखबर था कि उसके कमरे में कहीं पर एक डिक्टाफोन पोशीदा है और उस वक्त तो उसकी सारी गुफ्तगू गुस्ल खाने में सुनी जा रही है। वो अपने मैनेजर से कह रहा था, उस लौंडे का इंतजाम जरूरी है वरना सब बर्बाद हो जाएगा। वो चारों बुरी तरह जख्मी हुए हैं। गाड़ी कंपनी की थी, लिहाजा पुलिस का इधर तवज्जो देना जरूरी है। दूसरी मुसीबत, आज का अखबार तो तुमने पढ़ा ही होगा। इरशाद की कहानी के मुतालिक क्या ख्याल है? वो मेरी समझ में तो नहीं आई, मैनेजर बोला। इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि लड़की जिसके वेंटी बैग से सांप बरामद हुआ था हमारे शोरूम से निकलकर सीधी इरशाद मंजिल गई थी। इसका ये मतलब हुआ कि पुलिस उस मामले में भी हमें घेरने की कोशिश करेगी। इस तरह दो मुख्तलिफ मामलात में हमें पुलिस से दो चार होना पड़ेगा। खैर बहरहाल, लेकिन ये तो देखो कि तारिक क्या कर रहा है। मेरा दावा है कि उसके वेंटी बैग में उसी ने सांप रखा होगा। ऐसे हालात पैदा करके वो मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है। लेकिन इरशाद, तैमूर एक तवील सांस लेकर बोला, हाँ उसका मामला भी ज़ेर गौर है। क्या ये भी तारीखी की शरारत हो सकती है?
कुछ कहा नहीं जा सकता, ये मामला बहुत पेचीदा है, फिलहाल उसे रहने ही दो। मैं तारिक के लिए कोई माकूल इंतजाम चाहता हूँ। मुझे सिर्फ 3 दिन की मोहलत दीजिए, इन 3 दिनों में कुछ न कुछ ज़रूर हो जाएगा, मगर आपको थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए था। आप जानते हैं कि वो शेर की तरह निडर और लोमड़ी की तरह चालाक है। होगा, अब तो जो कुछ होना था हो चुका, उसके लिए कुछ कहना ही बेकार है। कुछ देर तक खामोशी रही, फिर तैमूर ने कहा, उसने धमकी दी है कि उसके साथ ही दूसरे शिकारी भी फर्म से कतई ताल्लुक कर लेंगे, लिहाजा तुम्हें सबसे पहले ये मालूम करना चाहिए कि सारे शिकारी कैंप में मौजूद है या कुछ चले भी गए। अंधेरा फैल चुका था। तारिक ग्रैंड होटल से निकलकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा ही था कि किसी ने उसके शाने पर हाथ रख दिया। तारिक चौंक कर मुड़ा और उसे यह देखकर हैरत हुई कि उसके शाने पर हाथ रखने वाला तैमूर एंड बाटले का नया अकाउंटेंट था। हम कहीं इत्मीनान से बैठकर गुफ्तगू करना चाहते हैं, अकाउंटेंट ने कहा। कोई खास बात है? तारिक ने पूछा। जिंदगी और मौत का मामला है, अकाउंटेंट ने संजीदगी से सर हिलाकर कहा। आओ तो फिर, तारिक मोटरसाइकिल की सीट से हटता हुआ बोला। उसने मोटरसाइकिल का स्टैंड दोबारा गिरा दिया और अकाउंटेंट का हाथ पकड़े हुए होटल में दाखिल होकर उसे एक केबिन में ले आया। बैठ जाओ, उसने एक कुर्सी की तरफ इशारा किया। अकाउंटेंट ने बैठते ही एक तवील सांस ली। क्यों, क्या बात है? तुम मुझसे उस लड़की को नहीं छीन सकते? अकाउंटेंट उबल पड़ा। हरगिज नहीं, कभी नहीं। मैंने महज उसके लिए वहाँ मुलाजमत की है। साल से उसे छुप छुप कर देखता रहा हूँ। हरगिज नहीं। मैं नहीं समझा कि तुम क्या कह रहे हो। वो तुम्हें पसंद करती है, अकाउंटेंट बकता रहा। तुम्हारी शहजोरी की कायल है, लेकिन मैं उसका फैसला करना चाहता हूँ कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है। मैं समझा, शायद तुम जूलिया के बारे में कह रहे हो। तारिक हंसने लगा। क्या तुम्हें भी उससे मोहब्बत है? अकाउंटेंट ने दर्दनाक लहजे में पूछा। तुम घास खा गए हो क्या? तारिक फिर हंस पड़ा। घास नहीं तो मुझे ऐसा कोई शेर याद नहीं आता जिसमें आशिक ने मोहब्बत में घास भी खाई हो। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। हाँ, अच्छा फर्ज करो, अगर मैं उससे मोहब्बत करता हूँ तो तुम मेरा क्या करोगे? तो मैं बिल्कुल खामोश हो जाऊंगा और तुम खुद ब खुद हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट जाओगे। यानी मैं क्यों बताऊं? नहीं बताता। बता दूं ताकि तुम होशियार हो जाओ और मेरा काम बिगड़ जाए। जबकि तुम ही ना रहोगे तो फिर जूलिया किसे चाहेगी, किसकी कुव्वते बाजू की तारीफ करेगी? हाँ हाँ, क्या बात बनी है। मैं दुनिया का अक्लमंद तरीन आदमी हूँ। वाह, तुम क्या कह रहे हो दोस्तों? तारिक आगे झुककर उसकी आंखों में देखता हुआ आहिस्ता से बड़बड़ाया। अकाउंटेंट उस वक्त तो हद दर्जा बेवकूफ़ नजर आ रहा था। मैं कुछ नहीं कह रहा, कोई बात नहीं। मुझे देखना है कि तुम उससे कितने दिनों तक मोहब्बत करते हो। मुझे उससे कतई दिलचस्पी नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। ओह वाकई, अकाउंटेंट मुसर्रत आमेज लहजे में चीखा। यकीन करो, तारिक उसे गौर से देखता हुआ बोला। अच्छा, तो आज की रात तुम्हारे लिए इंतहाई खतरनाक है। तुम मार डाले जाओगे। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? बस किसी तरह मालूम हो गया है। मैंने तैमूर साहब और उनके मैनेजर की गुफ्तगू किसी तरह सुन ली थी। तुम्हारे पीछे बेहतरे आदमी लगे हुए हैं। मैनेजर ने तैमूर साहब को बताया कि तुम कई दिनों से कैंप में सोने की बजाय जंगल के एक पोशीदा मकाम पर सोते हो। मैनेजर को उस जगह का सुराग मिल गया है और आज रात तुम ठक। हाँ। तारिक चंद लम्हे खामोशी से उसे देखते रहा, फिर आहिस्ता से बोला, ये लोग तुम्हें कितनी तनख्वाह दे रहे हैं? 150 से ज़्यादा। 160 रुपये, अकाउंटेंट ने फखरिया लहजे में कहा। 160 रुपये। तारिक ने अफसोस जाहिर किया, फिर आहिस्ता से बोला, भला इतनी हकीर सी रकम जूलिया की मोहब्बत का बार कैसे संभाल सकेगी? वो अपनी मोहब्बत का बार संभालेगी, मैं अपनी मोहब्बत का बार संभालूंगा। उसे भी तो माकूल तनख्वाह मिलती है, अकाउंटेंट ने संजीदगी से कहा। तुम बुद्धू हो, तारिक मानाखेज अंदाज में मुस्कुराया, लेकिन मैं तुम्हारा बहुत गहरा दोस्त हूँ। लो, फिलहाल ये 200 रुपये रखो। कल शाम जूलिया को किसी शानदार तफरीह गाह में ले जाना। नहीं, मैं नहीं रखता। क्या तुम मुझे भिखारी समझते हो? अकाउंटेंट बुरा मान गया। नहीं, ये बात नहीं है। ये दरअसल इस इत्तला की कीमत है जो तुमने मुझे इस वक्त दी है, और आइंदा भी तुम्हारे लिए अच्छी आमदनी के इम्कानात मौजूद है। यानी तुम चाहते हो कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए उन लोगों की खोज में रहा करूं, तो इसमें तुम्हारा नुकसान ही क्या है? नुकसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर उन्हें मालूम हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि तुम वहाँ से निकाल दिए जाओगे। इस सूरत में जब तक तुम्हें दूसरी नौकरी नहीं मिली, मुझसे हर माह 200 रुपये लेते रहना। चलो मंजूर है, लेकिन मैं ये सब महज जूलिया के लिए कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा इरादा धोखा देने का हो तो मैं इन रुपयों पर लानत भेजता हूँ। नहीं दोस्त, तुम मुतमईन रहो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल मन्नान है। अच्छा दोस्त अब्दुल मन्नान, इस इत्तला का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे। तारिक उसे वहीं छोड़कर बाहर निकल गया। दोस्तों, कहानी अभी जारी है।
बने रहिए चैनल के साथ, जल्द ही अगला हिस्सा अपलोड किया जाएगा। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते जाए। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।